फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्शी उर्दू लिटरेचर विद डॉक्टर अर्शी यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर उर्दू के पहले टॉपिक पे बात करेंगे, मसनवी की सनफ़ी शनाख्त। इसका पहला लेक्चर है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, दो लेक्चर इस पे हम देने जा रहे हैं। और पहले लेक्चर में आज हम मसनवी की सनफ़ी शनाख्त पे बात करेंगे। मसनवी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ असना से मुश्तक़ है, जिसके लग़वी माने हैं दो या दो जुज़ वाली चीज़। इस रियायत से इस्तिलाही मानों में मसनवी शायरी तख्लीक को कहा जाता है, जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। इस तरह मसनवी एक काफ़ियाई निज़ाम है। मैं आपको बताता चलूँ कि मसनवी जो है अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ असना से मुश्तक़ है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा, मसना भी देखा होगा, तो दोनों वर्ड सही है। असना से मुराद है दो या मसना से मुराद है दो, यानी दो यानी दो, जिसके लग़वी माने हैं दो या दो जुज़, दो टू यानी टू जिसको हम बोलते हैं, या दो जुज़ यानी दो हिस्से। और इस रियायत से, इस एतबार से इस्तिलाही मानों में, इस्तिलाही मानों से मुराद है, इस्तिलाह कहते हैं टर्म को, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टर्म। हम कभी कहते हैं ना, द टर्म एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स। इसी तरह यहाँ पे उर्दू में कहते हैं इस्तिलाह। इस्तिलाह मानों में मसनवी इस शायरी तख्लीक को कहा जाता है। उस शायरी तख्लीक यानी पोइट्री क्रिएशन को कहा जाता है। शायरी के उस हिस्से को कहा जाता है, उस शायरी को कहा जाता है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। आपको पता ही होगा, शेर में दो मिसरे होते हैं और मसनवी में वो दोनों मिसरे हम काफ़िया हो और शेर के बाद काफ़िया बदलता है। इसका मतलब है हर शेर के दो मिसरे होते हैं। जैसे ये एक शेर है, इसके ये दो मिसरे हैं, यानी ये आप मान लीजिए ये एक शेर, इसके दो मिसरे हैं। ये दोनों मिसरे जो है, ये दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया होनी चाहिए। काफ़िया तो आपको पता है, राइमिंग वर्ड्स। जैसे हम गज़ल में देखते हैं, गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, यानी दोनों मिसरों में काफ़िया एक जैसा हो, यानी ऐसे दो लफ्ज़ हो, वर्ड हो जो आपस में वज़न के एतबार से बराबर हो। यानी जिस तरह हम कहते, गालिब का एक शेर है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा ये होते हैं काफ़िया के वर्ड जी। लेकिन मसनवी में हर शेर का काफ़िया बदलता रहता है, यानी ये एक शेर है, इसमें अलग काफ़िया है, जब दूसरा शेर होगा इसके दोनों मिसरों में अलग काफ़िया हो। लेकिन टेक्निकली मसनवी में क्या होता है, इन दोनों मिसरों में काफ़िया का एहतमाम किया जाए और हर दूसरे शेर में काफ़िया अलग होता, तीसरे शेर में अलग काफ़िया होगा, चौथे में अलग काफ़िया। ये आपको जब हम आगे पढ़ेंगे सहरुल बयां का टेक्स्ट, वहाँ पे मैं आपको समझाऊँ अच्छे से। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इतना याद रखना है, मसनवी से मुराद है दो यानी एक शेर के दो मिसरे और उस शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया का एहतमाम हो, यानी दोनों मिसरों में काफ़िया होना, दोनों में काफ़िया होना चाहिए। और दूसरे शेर में अलग काफ़िया, तीसरे शेर में अलग काफ़िया, चौथे में, इस तरह आगे मसनवी बढ़ती है। इस तरह मसनवी एक
کافیائی نظام ہے. کافیائی نظام سے مراد ہے اس طرح ایک ایسا نظام ہے یہاں پہ صرف کافیہ بدلتا رہتا ہے. ہر مصرعے کے بعد، ہر شعر کے بعد دوسرا کافیہ، ہر شعر کے بعد دوسرا. ہر شعر میں 2 مصرعے ہوتے، دونوں میں جو کافیہ ہوتا ہے، اور دوسرے شعر میں دونوں مصروں میں الگ کافیہ، تیسرے میں الگ کافیہ، چوتھے. اس طرح یہ کافیائی نظام اس کو بولتے ہیں، یعنی کافیہ بدلتا رہتا ہے. یہاں پہ ٹیکنیکلی کافیہ ہونا چاہیے. یعنی مثنوی لکھنا ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی کو لکھنا ٹیکنیکلی اس میں یہ ٹیکنیکلی بہت مشکل ہے اگر ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہر شعر میں الگ کافیہ ہو. جی ہاں، اگر ہم اب دیکھیں گے آگے اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کیسی ایک نظم، کیونکہ نظم ہی ہے نا، دراصل نظم ہی ہے کہ مثنوی یہ جتنی بھی شاعری کو ہم دراصل نظم ہی کہتے ہیں. وہ میں اس کے لیے میں ایک الگ لیکچر ویڈیو بناؤں جس میں آپ کو بتاؤں کہ نثر و نظم جو میں نے اس سے پہلے کہیں جگہوں پہ میں نے کلاس میں پڑھایا بھی ہے، لیکن اس یوٹیوب چینل میں نئے لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک لیکچر میں پریپیئر کروں جس میں آپ کو بتاؤں نظم اور نثر کو کس طرح ہم الگ الگ کرتے ہیں، اور پھر نظم میں کس طرح الگ الگ چیزیں ہیں. نظم میں کتنی قسمیں ہیں نظموں کے، جس طرح ہم پہلے غزل کو الگ کرتے ہیں، پھر مثنوی ہے، مرثی ہے، رباعی ہے، جتنے اور بھی بہت سارے قصیدے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ان کو میں انشاءاللہ الگ سی ویڈیو بنا کر آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو مثنوی اس طویل نظم کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہونا چاہیے. جو مثنوی ہے یہ ایک نظم ہے، یہ نظم کی ایک قسم ہے، ایک طویل نظم ہے، لیکن طویل نظم ہے، لمبی نظم ہے، جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے. یعنی کوئی واقعہ یا کوئی قصہ، کوئی انسیڈنٹ یا کوئی قصہ آپ سمجھتے ہیں، یا کوئی کہانی، اس کو ہم تسلسل کے ساتھ بیان کرتے، ایک کنٹینیو پروسیس کے ساتھ بیان، کنٹینیوٹی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا غزل اور نظم کی ڈفرینس آپ نے پڑھی ہوگی. وہاں پہ غزل میں تسلسل نہیں ہوتا ہے، لیکن نظم میں تسلسل سے مراد ہے ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ مربوط ہو. یہ ایک شعر ہے، یہ دوسرا شعر اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، تیسرا اس کے ساتھ ملا ہوا، یعنی جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، ایک زنجیر جیسے ہوتی ہے، اسی زنجیر کی طرح ہر شعر ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ موضوع کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے منسلک ہوتا ہے. یعنی اگر ہم بیچ میں مثنوی کا کوئی شعر نکال دیں گے تو معنی بکھر جائے گا. اسی طرح جس طرح اگر ہم جو ہمیں ایک مالا ہوتی ہے، اگر اس کا دھاگا ہوتا ہے بیچ میں، اگر اس دھاگے کو ہم کہیں پہ کٹ کریں گے تو یہ ساری مالا بکھر جائے گی. اسی طرح اگر مثنوی میں کوئی شعر ہم نے نکالا ہے، کیونکہ مثنوی کا ہر شعر امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگر ہم نے کوئی شعر بیچ میں نکال دیا ہے تو معنی بکھر جائے گا. یہی وجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، یعنی اس میں تسلسل ہو. مثنوی میں طوالت کی گنجائش ہے، یہ سمجھنا ضرور، طوالت کی گنجائش ہے. یعنی مثنوی میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں طوالت، لمبائی، کھچائی جتنی چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے میں آج تو مثنوی لکھتے ہیں لوگ، کم لکھتے ہیں لیکن الگ ٹیکنیک کے اعتبار سے لکھتے ہیں. پرانی مثنوی کی ہم جب بات کریں گے وہاں پہ لمبی لمبی داستانوں کو مثنوی میں بیان کیا جاتا ہے، شاعری داستانیں ہوتے تھے، تو ان میں طوالت ہوتی تھی. تو طوالت بہت ضروری ہے، یعنی ہر چیز کو ایکسپلین کر کے پیش کرنا، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنا. اس میں ہر طرح کا موضوع ادا کرنے کی گنجائش ہے. یعنی اس میں مثنوی میں ہر طرح کا موضوع ہم بیان کر سکتے، ہر طرح کا موضوع، عشقیہ موضوع، فلسفی موضوع، رزمیہ، بزمیہ، ہر طرح کے موضوعات پہ ہم مثنویہ لکھ سکتے ہیں. حالی نے مثنوی کو کارآمد صنف قرار دیا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جب حالی نے تنقید نگاری شروع کی ہے، جب حالی نے کرٹیسزم کا آغاز کیا، تو حالی نے اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں کھل کر واضح الفاظ میں بتایا کہ مثنوی ہی کارآمد ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس ہے. غزل کو انہوں نے ناپاک دفتر کہا ہے، غزل پہ انہوں نے تنقیدی نشانہ بنایا ہے، غزل پر کرٹیسزم کیا ہے.
کہ غزل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مثنوی کو کہاں کہا رحمت مصنف ہے؟ ایسا اس لیے کہا ہے، حالی بھی چاہتے تھے خود کہ باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ جب ہم غزل کی بات کریں، غزل میں وضاحت نہیں ہوتی ہے، غزل میں اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے، غزل میں تشبیہات و استعارتی نظام سے باتوں کو چھپایا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ حذف نہیں کیا، یہاں پہ طوالت کے ساتھ ہر چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کو طوالت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس بات پر اظہار تعصب کیا ہے کہ کس نے؟ حالی نے اظہار تعصب، افسوس کیا ہے، ناراضگی جتائی ہے کہ اردو شاعری میں اس صنف کی جانب خاطر کا توجہ نہیں کی گئی، یعنی اردو شاعری میں مثنویاں زیادہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو لکھتے تھے، جیسے ہمارے پاس آج بھی جب ہم مثنوی پڑھتے تو ہم سحر البیاں ہی پڑھتے ہیں، ہم گلزار نسیم ہی پڑھتے ہیں، زہر عشق ہی پڑھتے ہیں، خواب و خیال ہی پڑھتے ہیں میر کی۔ لیکن نئے دور کی شاعری میں مثنوی کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص مقام نہیں ہے، لوگ نہیں لکھتے مثنویاں، لوگ اس سے بہتر سمجھتے غزل لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، جو الگ ایک نظم ہے، نظم جس کو ہم بولتے ہیں، الگ ایک شاعری، ایک صنف ہے نظم۔ یوں تو ہم ساری شاعری کو نظم کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھاؤں یہ ساری چیزیں ٹیکنیکلی کیا ہوتی، کس طرح ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ڈفرینشیٹ کس طرح کرتے ہیں نظم کو ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ ٹیکنیکل طریقے سے، کہ مثنوی کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، رباعی کیا ہے، اور نظم کیا ہے۔ تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس صنف کی طرح کوئی خاطر خواہ جتنا توجہ دینا چاہیے تھا نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ حالی مانتے کہ یہ کارآمد صنف ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ توجہ کیا جائے۔ مثنوی بیان یا شاعری کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب تصور کی جاتی ہے، یعنی مثنوی بیان یا شاعری کے لیے، بیان یا شاعری سے مراد ہے وہ شاعری جس میں کسی قصے کو بیان کیا جائے، کسی واقعہ کو بیان کیا جائے، کوئی کہانی دہرائی جائے، کوئی قصہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس بیان یا شاعری کے لیے سب سے زیادہ موزوں مثنوی ہی ہے، کیونکہ مثنوی کی ٹیکنیکلٹی ایسی ہے، ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے مثنوی میں کیا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، لمبی چوڑی کہانی بیان کی جاتی ہے، اسی طرح جس طرح نثر میں داستان ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کی مناسبت داستانوں سے ہے، یعنی مثنویوں کی مناسبت داستانوں سے ہے۔ اس میں خیال مربوط رہتا ہے، خیال مربوط، ربط، تسلسل، کنٹینیوٹی، چین، جیسے چین ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ایک چین کی طرح بات سے بات نکلتی ہے، اسی طرح جس طرح داستانوں میں، نثری داستانوں میں بات سے بات پیدا کی جاتی ہے اور قصہ بتدریج آگے بڑھتا ہے، قصہ ایک قصے میں سے قصہ نکال کر آگے بڑھتا رہتا ہے، ایک کہانی بن جاتی ہے۔ گویا مثنوی ایک ایسی صنف ہے، یعنی ہمیں مان کے چلنا ہے کہ مثنوی ایک ایسی صنف ہے جس میں ایک طویل، مربوط اور مکمل شعری کارنامہ وجود میں آنے کے امکانات موجود ہے، یعنی اس میں شاعر ایک لمبی، ایک ربط کے ساتھ، یعنی ملی ہوئی ایک شعر دوسرے کے شعر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اور مکمل شاعری کارنامہ وجود میں آ سکتا ہے، یعنی شاعر کو کھلی آزادی ہے، ہی از فری، کہ وہ اپنے جواہر دکھا سکے، کہ وہ شاعرانہ کمالات دکھا سکے، کہ وہ شاعری کو جتنا چاہے کھینچ سکتا ہے، جتنی اس میں پوٹینشلٹی ہے اس کو بروئے کار لا کر وہ مثنوی کو آگے بڑھا سکتا ہے، جتنی بڑی کہانی چاہتا ہے اتنی بڑی لکھ سکتا ہے۔ غزل جہاں داخلی اور گنائی شاعری کے لیے موضوع ہے، غزل جو ہے جہاں غزل میں داخلیت ہوتی ہے، داخلیت سے مراد ہے داخلیت
سے مراد ہے دلی واردات. آپ کو میں ایک سجیشن دوں کہ لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کاپی اور اپنا قلم ساتھ رکھیے گا، کیونکہ ان چیزوں کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں، وہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کاپی پہ لکھیے تاکہ آپ کے لیے ایک بیسٹ نوٹ تیار ہو جائے. اور یہ جو سلائڈس ہے ان کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور ایک نوٹ اچھے سے ایک اچھا سا نوٹ آپ تیار کر سکتے ہیں اس میں اور چیزیں ڈال کر. اور یہ جو میں سلائڈس جو بنا رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے اور ٹو دی پوائنٹ ہے تاکہ آپ خود اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو غزل میں جہاں داخلی اور گنائی شاعری کے لیے موضوع ہے. غزل میں داخلیت ہوتی ہے، دل کے واردات ہوتے ہیں، دل کے حادثات ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی درد ہوتے، غم، الم، پریشانی، دکھ، جذبات، احساسات. اور گنائی شاعری یعنی وہ شاعری جس کو ہم اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں، جو سروں پہ اتر سکے، جو گائی جائے. جس طرح ہم علامہ اقبال کے کلام کو گاتے ہیں، میر کے کلام کو گاتے ہیں، غالب کے کلام کو گاتے ہیں. گنائیت اس میں پیدا ہو. گنگنائے سے مراد گنگناہٹ، گنگنانا ہم کہتے ہیں کسی چیز کو گنگنانا ترنم کے ساتھ، کیونکہ اس میں غزل میں ردیف، قافیہ، وزن، رائمنگ ورڈز، یہ ساری چیزیں ہوتی. ان چیزوں سے، ان ٹیکنیکل چیزوں سے غزل میں گنائیت پیدا ہوتی ہے. غزل کو ہم گا سکتے ہیں. موضوع ہے یعنی غزل جہاں داخلی اور گنائی شاعری کے لیے موضوع ہے. مثنوی خارجی اور بیانیہ کے لیے موضوع صنف سخن ہے. اسی طرح مثنوی خارجی ہو گئی آؤٹ سائڈ یور سیلف. غزل میں ہم اندر والی چیزیں بیان کرتے ہیں، اپنے دل کے واردات، احساسات، خیالات، جذبات بیان کرتے ہیں. لیکن مثنوی میں باہری دنیا پہ نظر ڈال کر ہم لکھتے ہیں. خارجی مسائل، زندگی کے وہ حالات و واقعات، مسائل. اور بیانیہ کے لیے موضوع. بیانیہ سے مراد ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہانی کو دہرانا، کہانی، قصہ بیان کرنا. اس چیز کے لیے مثنوی موضوع ہے. موضوع سے مراد ہے اپروپریٹ. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے، ان سیکنڈ وے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا جو فن ہے وہ گنائی ہے. گنائی تو آپ کو میں نے بتایا ہے، گنگنانا کسی چیز کو، تو جس میں ترنم پیدا ہو، جس میں سنگیت ہم ڈال سکتے ہیں، جس کو ہم گا سکتے ہیں. اور مثنوی کا توضیحی فن ہے. توضیح سے مراد ہے تشریح یعنی ایکسپلین. کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. مثنوی کو بیان واقع کی صنف بھی کہا جاتا ہے. بیان واقع یعنی واقع کو بیان کرنے کی صنف، ایسی صنف جس میں واقع بیان کیا جائے. واقع کی مناسبت سے اس میں تسلسل کا ہونا لازمی ہے. اب واقع کو بیان کرنے کے اعتبار سے، کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں گے، اس میں تسلسل کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ کسی واقع کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس واقع کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، اس کو کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو یہ وجہ ہے تسلسل کا ہونا ضروری ہے. اور تسلسل کا یہاں پہ ہونا عیب نہیں ہے. تسلسل کا ہونا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم مثنوی میں کسی واقعہ کو کھول کر بیان کر سکتے ہیں. مصرعوں اور اشعار کے درمیان کامل ربط، یعنی مصرعوں اور اشعار کے درمیان ایک مکمل ربط ہونا چاہیے. ایک ربط ہوتا ہے مثنوی میں مصرعوں اور اشعاروں کے درمیان. اور حسن ترتیب مثنوی کا خاصہ ہے، یعنی یہ اہم ہے. حسن ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ٹیکنیکلی سیکوینس میں ہونی چاہیے حسن ترتیب.
टेक्निकली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ वाक़ा को बयान करना और एक हुस्न के साथ एक ब्यूटीफुल वे ऑफ टेक्निकल सीक्वेंस, ब्यूटीफुली एक ऐसी सीक्वेंस तैयार की जाए जिससे वाक़ा को अच्छे से बयां किया जाए, जिसमें वाक़ा में कहीं रुकावट ना पैदा हो जाए। यानी जो वाक़ा मसले में बयां किया जाता है उसकी सीक्वेंस बेस्ट होनी चाहिए। पहले कौन सा वाक़ा बयां किया जाए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए। जैसे हमने सहरुल बयां पढ़ी है, गुलजार नसीम पढ़ी है, उसमें हमने देखा है कि पहले एक वाक़ा, फिर दूसरा वाक़ा, फिर तीसरा वाक़ा, इस तरह वाक़ात के तसलसल से कहानी आगे बढ़ते हुए एक मुकम्मल कहानी बन जाती है। मौज़ूई एतबार से मसनवी को वाक़ा निगारी की सनफ़ कहा जाता है। अब मौजू के एतबार से मसनवी को वाक़ा निगारी से मुराद है इंसिडेंट्स को बताना, वाक़ा को बताना, जो इंसिडेंट्स, जो वाक़ा, किस्से को बताना। किस्से निगारी से ये मुंसलिक है, यानी मसनवी में किस्सा होता है, किस्सा को बयान करना, वाक़ा को बयान करना होता है। वाक़ा तारीखी भी हो सकता है। अब ये वाक़ा क्या, ये तारीखी भी हो सकता है, हिस्टोरिकल वाक़ा भी हो सकता है मसनवी में। यह हम मौजू की दरअसल बात करते हैं, इसमें मौज़ूआत क्या होते हैं, और फसाना भी, यानी इसमें फसाना भी हो सकता है। फसाने से मुराद है यानी ऐसे वाक़ात, ऐसे हादिसात जो रियलिटी बेस्ड ना हो, जो फर्जी हो। मसनवी का बुनियादी मकसद दास्तान बयान करना है। अब मसनवी का बुनियादी मकसद क्या है? मकसद है दास्तान को बयान कर, एक बड़ी कहानी को बयान करना। इसलिए बाज़ लोग मसनवी को मंजूम दास्तान का भी नाम देते हैं। मंजूम दास्तान, मंजूम नज़म से मुराद है ऐसी दास्तान, क्योंकि दास्तान तो नसर में होती है, लेकिन मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है क्योंकि ये शायरी की दास्तान है। ये वो दास्तान जिसको हम अशारों के ज़रिए बयान करते हैं। नसर में नसर के ज़रिए दास्तान बयान की जाती है, जैसे मेरा उनकी बागो बहार, फसन अजाइब, है ना। तो इसी तरह मसनवी नज़मिया दास्तान होती है। मसनवी में वाक़ात के बयान के लिए, अब मसनवी में क्या, वाक़ात के बयान के लिए किरदार निगारी से काम लिया जाता है। अब वाक़ात को बयान करने के लिए मसनवी में क्या होता है, किरदारों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किरदार ही है ना, कैरेक्टर ही है ना जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इंसान ही है जिसकी हम कहानी बयान करते हैं। क्योंकि मसले में किसी इंसान की ही किसी परी की कहानी होती है, किसी शहज़ादी की कहानी होती है। उस और शहज़ादी को फिर कोई और मिलता है, फिर कोई दोस्त मिलता है, फिर कोई दुश्मन मिलता है। तो इस तरह ये वाक़ा, ये इन कैरेक्टर्स के ज़रिए ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। मसनवी में रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी इस तरह नहीं होती जिस तरह गज़ल और कसीदे में होती है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है मसनवी में काफ़िए की इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है मसनवी में रदीफ़ व काफ़िए की पाबंदी। ये मैं आपको समझाऊँ, रदीफ़ व काफ़िए की पाबंदी से मुराद है जिस तरह गज़ल में, गज़ल और कसीदे में क्या होता है, गज़ल और कसीदे में होता है पहले शेर के दोनों मिसरे, पहले शेर के, जैसे इस तरह पहले शेर के दोनों मिसरे, इनमें रदीफ़ और काफ़िया होता है, और बाकी जो अशार होते उनके इस सेकंड मिसरे के रदीफ़ और काफ़िया के में रदीफ़ और काफ़िया होना चाहिए। दूसरे शेर, तीसरे शेर, चौथे शेर, या जितने भी शेर होंगे उन सारे शेरों में पहले मिसरे में रदीफ़ काफ़िया नहीं होता है। वो पाबंदी यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज़ादी है शायर को, वो हर शेर में अलग काफ़िया का इस्तेमाल करता, अलग काफ़िया का इस्तेमाल करता है। अब आगे बात समझ में, गुड। मसनवी में रज़्म व बज़्म, अखलाक को फ़लसफ़ा, गर्ज़ हर मौजू को बयां करने की गुंजाइश है। यहाँ मौजू की बात हो रही है। मौजू इसमें क्या होते हैं, मसनवी के मौज़ूआत क्या होते हैं। मसनवी के मौज़ूआत में रज़्म व बज़्म
یعنی رزم ہم کہتے ہیں جنگ کے میدان کو، جس طرح مثنویوں میں مرثیوں میں جنگ کے میدان کی باتیں ہوتی ہے۔ بزم کہتے ہیں جو محفلوں کی باتیں۔ دیکھیے یہاں اس سے مراد رزم و بزم سے مراد ہے ہر طرح کے موضوع، یعنی حادثات بھی، واقعات بھی، غم دینے والے حادثات کو بھی بیان کر سکتے ہیں، خوشی دینے والے حادثات واقعات کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ عشقیہ موضوعات بھی ہے، فلسفی بھی ہے، جنگی حالات بھی، کیونکہ ہمارے پاس ایسی مثنوی ہے جن میں جنگی حالات ہے، رزمیہ مثنوی جن کو ہم بولتے ہیں، جن میں جنگی حالات ہے، جنگوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاق و فلسفہ، اخلاق یعنی مورلٹی بیسڈ، جس طرح مورلٹی بیسڈ کہانیاں بھی اس میں ہوتی ہیں، فلسفے کی کہانیاں بھی ہوتی ہے، خدایت کے بارے میں، علم کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، فلسفی باتیں۔ غرض ہر موضوع کو بیان کرنے کی گنجائش ہے، ہر ایک موضوع کو بیان کر سکتے ہیں۔ اردو میں زیادہ تر عشقیہ مثنوی لکھی گئی ہے، اردو میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں گے زیادہ تر عشقیہ مثنوی لکھی ہے، لو سٹوریز، لو ٹیلز، جن میں کہانی ایسی کہاں، جیسے سحر البیاں میں بھی یہی ہے، لو سٹوری ہی ہے، گلزار نسیم میں بھی یہی ہے، زہر عشق میں تو ہے ہی۔ تو اردو کی اکثر مثنویات جو ہے، زیادہ مثنویات جو ہے، اور جو مثنویات بالخصوص اسی اعتبار سے لکھی گئی ہے کہ عشقیہ واقعات کو بیان کیا جائے۔ میر حسن کی سحر البیاں کو دیکھو، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم کو دیکھو، اور نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق کو دیکھو۔ اردو کی مقبول ترین مثنویاں، اور یہ تینوں مثنویاں عشقیہ مثنویاں ہیں، اس میں عشقیہ کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے درج ذیل 3 چیزیں لازمی قرار دی۔ علامہ شبلی نعمانی جو تھے، انہوں نے 3 چیزیں امپورٹنٹ کہے ہیں مثنوی کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ حسن ترتیب، اے بیوٹیفل سیکوینس، واقعات کو بیوٹیفلی ترتیب دینا، کس واقعہ کو پہلے بیان کریں گے اور دوسرے نمبر پہ کس واقعہ کو بیان کریں گے۔ واقعات، کیونکہ مثنوی میں واقعات بہت ہوتے ہیں، ان واقعات کو ایک ترتیب دینا ہوتا ہے، اور ترتیب اس طرح کہ قاری کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو، قاری کو مزہ آ جائے واقعات کو پڑھنے میں۔ قاری جب ایک واقعہ ختم کرے تو اس میں اشتیاق پیدا ہو جائے کہ دوسرے واقعہ میں اب کیا ہوگا۔ اس طرح دوسرا جو ہے وہ ہے کردار نگاری۔ کرداروں کے بغیر تو مثنوی آگے بڑھے گی نہیں، کیونکہ ایک داستان ہے، یہ ایک داستان ہی ہوتی ہے، منظوم داستان۔ اس میں بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے، تو کہانی کو ہم کرداروں کے ذریعے ہی بیان کریں گے، کردار امپورٹنٹ ہے۔ واقعہ نگاری تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اسی لیکچر میں بتایا ہے، واقعہ نگاری مینز واقعات کو بیان کرنا۔ کسی بھی مثنوی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو بیان کرنا۔ مولانا حالی مثنوی میں، اب مولانا حالی مثنوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے، آگے ہم نے پڑھا ہے کہ حالی مثنوی کو پسند کرتے ہیں۔ مولانا حالی کہتے ہیں مثنوی میں ربط کلام ہونا چاہیے، کلام یعنی شاعری، جو وہ شاعری لکھی گئی جائے مثنوی میں، اس میں ربط ہونا ضروری ہے، یعنی ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ مربوط، ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ مربوط ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا، دوسرا واقعہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں لگے کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ منسلک ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ میل کھاتا نہیں، یہ تو کوئی اور ہی واقعہ ہے۔ اور تسلسل کو لازمی خیال کرتے ہیں، یعنی حالی تسلسل کو لازمی خیال کرتے ہیں۔ تسلسل سے مراد ہے یہاں پہ کنٹینیوٹی، شاعری میں ایک مثنوی میں پہلے سے آخر تک ایک کنٹینیوٹی پیدا ہو جائے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبسکرائب کر کے اپنا سپورٹ دینا بھولیے گا مت۔ شکریہ۔